Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अहमद राव का नावल जिल, एपिसोड 12। ज़ियान को अब तक होश नहीं आया था। जैना तहखाने में टहल रही थी। उस वक्त वो लायला की शर्ट और ट्राउजर्स में मलबूस थी। मुंह धोने के बावजूद मेकअप मुंह पर हल्का हल्का अभी भी चमक रहा था। उसकी निस्बत लायला पुरसुकून सी कुर्सी पर बैठी थी। रात के 2 बज रहे हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। सुबह फ्लाइट है तुम्हारी। जैना उसके पास रखी कुर्सी पर आकर बैठी, लेकिन जाने से पहले वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फिर नजर घुमाकर ज़ियान को देखा, जो उसी तरह गर्दन झुकाए घुटनों के बल बेहोश बैठा था। इस मास्क के पीछे कौन है, ये देखना तो बनता है, वो शरारती अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ी। न जाने क्यों, लेकिन जैना को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। उसने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, लेकिन फिर चुप हो गई। लायला के कदम ज़ियान की जाने बढ़ रहे थे। वो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी किसी के आने का इंतजार कर रही थी। हाथ में नीले रंग की एक फाइल मौजूद थी। जॉर्डन ने डॉक्टर ईवन का नाम लिया था। चंद घंटे के अंदर अंदर वो डॉक्टर ईवन के अस्पताल से उनके घर का एड्रेस निकलवा चुकी थी। एलेस्टर के नाम की बिना पर उसके बेतहाशा ताल्लुकात मौजूद थे, जिन्हें वो ज़रूरत पड़ने पर बिला झिझक इस्तेमाल करती थी। डॉक्टर ईवन ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो वो एहतराम में उठ खड़ी हुई। बैठो बेटा। उन्होंने जैना को बैठने का इशारा किया, फिर खुद उसके सामने आकर बैठे। उनके बैठते ही जैना भी बैठ गई। अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कोई एलेस्टर नामी शख्स की बेटी आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहती है। आप अस्पताल नहीं आए आज, तो वो आपके घर का एड्रेस मांग रही है। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट की बात दोहराते हुए बात का आगाज किया। पहले तो मुझे हैरत हुई, कौन एलेस्टर, लेकिन फिर मुझे एकदम एलेस्टर की याद आई। एलेस्टर को कोई कैसे भूल सकता है, बहुत अच्छा इंसान था वो। उनकी बात पर जैना हल्का सा मुस्कुराई। उसके बाप ने जो नाम अपनी जिंदगी में कमाया था, वो आज तक जिंदा था। लेकिन एलेस्टर की बेटी को मुझसे क्या काम पड़ गया, इस बात का ताज्जुब मुझे अब तक हो रहा है। मुझे आपसे कुछ मालूमात चाहिए थी। क्या आपको मिस्टर जॉर्डन याद हैं, जिनके जिनके सौतेले बेटे के कुछ थेरेपी सेशंस लिए थे मैंने? जैना ने इस बात में सर हिलाया। इस उम्र में भी उन्हें हर बात हर्फ ब हर्फ याद थी। हाँ, मुझे याद है। जॉर्डन यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त का दोस्त था। अलबत्ता हमारे डिपार्टमेंट्स अलग थे, लेकिन अक्सर ही मुलाकात हो जाती थी। यूं हमारी भी अच्छी खासी जान पहचान थी। वो अभी तक जेल में है ना? उन्होंने जैना से तस्दीक चाही। जी, वो अभी तक जेल में है, लेकिन मैं उनके लिए यहाँ नहीं आई। मुझे यजीन के मुताल्लिक जानना है। वो काफी उजलत का शिकार थी। हर चीज उलझी हुई मालूम हो रही थी। वो हर उस जगह जा रही थी जहां से उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकें। डॉक्टर ईवन महसूस हुए। यजीन के बारे में आपके पास अगर कोई भी मालूमात है तो मुझे बताएं। अगर आप उन थेरेपी सेशंस के मुतालिक कुछ पूछना चाहती हैं तो मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। एक साइकियाट्रिस्ट कभी भी अपने मरीज के बारे में किसी को नहीं बताता। मैं चाहूंगी कि आप इस फाइल को एक नज़र देख लें, फिर कुछ फैसला कीजिएगा। वो मध्यम सा मुस्कुराई। वो पहले ही जानती थी कि डॉक्टर ईवन इतनी आसानी से उसे कुछ नहीं बताएंगे, इसीलिए वो पहले से ही अपनी तैयारी करके आई थी। उसने फाइल डॉक्टर ईवन की जानिब बढ़ाई। डॉक्टर ईवन ने उसके हाथ से फाइल थामी। वो फाइल खोलकर अंदर मौजूद कागजात पढ़ने लगे। जूं जूं वो फाइल पढ़ते गए, उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। पिछले साल आपके अस्पताल में 5 लोग दवाई के ओवरडोज की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद आपके अस्पताल की इंतजामिया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? बल्कि नहीं। वो एक लम्हे के लिए चुप हुई। डॉक्टर ईवन बार बार थूक निगल रहे थे। उनके चेहरे पर छाई परेशानी ऐन वाज़ेह थी। उसने फाइल डॉक्टर ईवन के हाथ से पकड़ी। ये तो वो कहानी है जो हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी आप उन सबको खामोश करवा देते हैं।
اب میں آپ کو ان 5 لوگوں کی موت کی اصل وجہ بتاتی ہوں۔ ڈاکٹر ایون کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا دکھائی دیا۔ آپ کا بیٹا فارماسوٹیکل سائنسدان ہے۔ اس کی ٹیم نے ایک نئی دوا ایجاد کی تھی، ایسی دوائی جو انسان کو پرسکون کر سکتی تھی، لیکن اس دوائی کے کیمیکل فارمولا کے مطابق اس میں 70% مقدار نشے آور اشیاء کی تھی۔ اس نے ایک صفحہ نکال کر ڈاکٹر ایون کے سامنے کیا۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ صرف یہی نہیں، قانون کے مطابق MHRA UK ایتھکس اینڈ کمیٹی کے اجازت نامے کے بغیر ایک گولی بھی انسان پر ٹیسٹ نہیں کی جا سکتی، اور آپ کے بیٹے نے بنا کسی کلینکل ٹرائل، ڈاکٹر اور قانونی اجازت نامے کے دوائی آپ کے اسپتال کے 5 مریضوں پر ٹیسٹ کی، اور وہ 5 اپنا دم توڑ گئے۔ اس نے ایک ایک ثبوت ڈاکٹر ایون کے سامنے پیش کیے۔ آپ کا بیٹا تجربے کار نہیں تھا، اتنی کم عمر میں جلد بازی کے چکر میں اس نے 5 لوگوں کی جان لی ہے، اور آپ نے اس کے اس جرم پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ ڈاکٹر ایون، آپ بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ سوچیں اگر میں یہ کیس کورٹ تک لے گئی، مان لیا کہ آپ کورٹ کے جج کو بھی خرید لیں گے، مگر عام عوام کا کیا کریں گے؟ جب وہ آپ کے اسپتال کے باہر آ کر شور مچائیں گے تو آپ کی ریپوٹیشن کا کیا ہوگا؟ کیا کوئی بھی مریض آپ کے اسپتال میں آنا چاہے گا؟ سوچیں۔ وہ پرسکون سی بیٹھی ڈاکٹر ایون کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں سے پتا چلا یہ سب؟ وہ اس سب سے انکار نہ کر پائے، ثبوت ان کے سامنے موجود تھے۔ وہ کیسے جینا کو جھوٹا بولتے؟ ایک وکیل کبھی بھی اپنے وسائل کسی کو نہیں بتاتا۔ یہ کیس میرے پاس پچھلے سال آیا تھا، مگر تب مجھے یہ کیس چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا تھا، اور دیکھیں آج یہی کیس میرے کام آ گیا۔ تو ڈاکٹر ایون، آپ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ ڈاکٹر ایون کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہے۔ وہ ایک مریض کے ساتھ ایمانداری نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ برباد نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا عہد توڑتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ انہوں نے اپنی اینک اتارتے ہوئے سائیڈ میز پر رکھی، پھر ایک نظر جینا کو دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں جو وہ پڑھنے میں ناکام رہے۔ سب کچھ۔ جارڈن میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھ سے فیور مانگا تھا۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولنے لگے۔ پلیز ایون، میری مدد کرو، میرا سوتیلا بیٹا اس واقعے کے بعد سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، میں اسے اسپتال نہیں لے کر جا سکتا ورنہ میں پھنس جاؤں گا۔ ماضی کی ایک جھلک ان کی آنکھوں کے آگے سے گزری۔ جارڈن کا کہنا تھا کہ یزین کو دن کی آدھی باتیں یاد نہیں رہتیں۔ اکثر وہ غصے میں بے قابو ہو کر ارد گرد کی ہر چیز توڑ دیتا ہے، اور جب اس سے پوچھو تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے اسکول میں بھی ایک بچے کی ناک توڑی تھی اور ایک کا سر پھاڑا تھا۔ جینا چپ چاپ ان کی بات سنتی رہی۔ ڈرائنگ روم میں ملازم داخل ہوا، ہاتھ میں تھامی ٹرے میں 2 کافی کے کپ تھے جو باری باری اس نے جینا اور ایون کے سامنے رکھے۔ جارڈن کے مطابق یزین ایک تحمل مزاج اور نرم تربیت کا بچہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یزین کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں یزین اداکاری تو نہیں کر رہا ہے یا اسے واقعی کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ دوست ہونے کے ناطے میں اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کافی کا کپ ہاتھ میں تھاما، پھر ایک گھونٹ کافی کا بھرا۔ ڈاکٹر ایون ان دونوں اپنا ایک چھوٹا سا کلینک چلا رہے تھے۔ ان کے پاس وقت کی کمی تھی، لیکن پھر بھی جارڈن کے کہنے پر وہ ہفتے 10 دن میں اس کے گھر چکر لگا لیا کرتا تھا۔ پہلے 2 مہینے کے سیشنز میں تو یزین ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں ایون کو دیکھ کر ہی ڈر جاتا، جیسے وہ اجنبی لوگوں پر اعتبار کرنا بھول گیا تھا۔ اب سے ہمارے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر ایون نے اپنی کرسی مزید پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں لاؤنج میں موجود تھے۔ ڈاکٹر ایون یزین کا خوف محسوس کر چکے تھے۔ ہاں، وہ وکٹر جیسے نہیں تھے، مگر سائیکیٹرسٹ ہونے کے ناطے وہ یزین کی ذہنی کیفیت کافی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ان کے بیچ فاصلہ پڑ جانے پر یزین پرسکون سا نظر آ رہا تھا۔
اس نے سوال کے جواب میں اس بات میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے یہ فیصلہ قبول ہے۔ یہ ان کی پہلی بات چیت تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ یزین ڈاکٹر ایون کے سوالات پر بس ہاں یا نہیں میں سر ہلا دیا کرتا تھا۔ 3 مہینے گزر چکے ہیں ایون، تم اب تک کچھ پتا نہیں کر پائے۔ جارڈن انہیں گاڑی تک چھوڑنے باہر آیا تھا۔ ابھی تو بس 3 مہینے گزرے ہیں، صبر رکھو۔ اگر ہمیں اس سے جواب چاہیے تو ہمیں اس کے حساب سے چلنا ہوگا۔ دباؤ ڈالو گے تو وہ مزید ڈر جائے گا۔ وہ 8 سال کا بچہ ہے، اسے پیار سے ڈیل کرنا ہوگا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھے۔ جارڈن خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ اور ہاں جارڈن، تم اب یزین پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ دوست ہوں اسی لیے وارننگ دے رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو سیدھا جیل بھیجتا۔ وہ زور سے چلاتے ہوئے سختی کے ساتھ جارڈن کو دھمکی دیتے ہوئے بولے، پھر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگے۔ دروازے کے پاس کھڑے یزین نے ان کی بات سن لی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ڈاکٹر ایون اس کا اعتبار جیت چکے تھے۔ اگلے سیشن میں یزین نے ایون سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ کا کل کا دن کیسا رہا؟ مجھے اپنی پوری روٹین بتاؤ۔ بے حد نرمی کے ساتھ سوال کیا گیا۔ درمیان میں فاصلہ آج بھی 6 فٹ تھا۔ یزین نے تھوڑا سا تھوک نکلا۔ میں صبح اسکول گیا تھا۔ یزین نے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اپنے پورے دن کی داستان سنائی۔ جارڈن نے اسے بیچ میں نہیں ٹوکا۔ آپ نے کہا کہ کل شام آپ ادھر صوفے پر سو گئے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ جب جارڈن رات کو گھر آیا تو آپ اس وقت اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ کیا آپ کچھ مس تو نہیں کر رہے؟ کچھ ایسا جو آپ بھول رہے ہوں؟ ایون نے یزین کی بات غور سے سننے کے بعد سوال کیا۔ انہوں نے سوال کیا تو یزین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا تھا جو وہ مس کر گیا تھا۔ دماغ پر مسلسل زور دینے کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ وہ یوں ہی ذہنی دباؤ کا شکار رہا۔ نہیں، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں۔ ایون نے مسکرا کر یزین کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، ابھی آپ چھوٹے ہو۔ کبھی کبھی بچے باتیں بھول جاتے ہیں۔ پتا ہے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ میں روز 9 کا ٹیبل یاد کرتا تھا لیکن روز بھول جاتا تھا۔ 9 کا ٹیبل بہت آسان ہوتا ہے۔ پہلے 0 to 9 اسینڈنگ آرڈر میں لکھو اور پھر ڈسینڈنگ میں۔ وہ جلدی سے بول پڑا۔ اس کی بات پر ایون نے بے حد پیار کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے قہقہا لگایا۔ میری اور یزین کی دوستی اچھی خاصی ہو گئی تھی اور میں جان گیا تھا کہ وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا۔ اسے واقعی دن کی کچھ باتیں یاد نہیں رہتی تھیں۔ کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے انہوں نے جینا کو اس کے کافی کے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ جینا نے ان کے کہنے پر اپنا کافی کا کپ اٹھایا لیکن در حقیقت اس کے حلق سے کچھ نہیں اتر رہا تھا۔ وہ کپ ہاتھ میں تھامے پھر سے ڈاکٹر ایون کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنی سی عمر میں اتنے بڑے حادثے سے گزرنے کے بعد یزین نارمل کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ PTSD کا مریض بن چکا تھا۔ گہرے صدمے اور ماضی کی بری یادوں کے باعث اس کا دماغ سب کچھ یاد نہیں رکھ پاتا تھا۔ اس کا صدمہ غصے میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا اور اسے اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے وہ کبھی چیزیں توڑتا اور کبھی کسی پر ہاتھ اٹھاتا۔ لیکن جب وہ دوبارہ نارمل ہوتا تو ڈینائل کا شکار ہو جاتا۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پاتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے سونا کہیں پر اور اٹھنا کہیں پر، تو پریشانی یا جذباتی دباؤ کی وجہ سے انسان کو نیند میں چلنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یزین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا اور اس کے ارد گرد کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ اداکاری کر رہا ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکے۔ خیر، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ یزین کی کیا لگتی ہیں؟ بات کا رخ بدل دیا گیا۔ میں اس کی دوست ہوں، کافی اچھی دوست۔ آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ اس نے اضطراب کے ساتھ کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا جو آپ نے ابھی بتایا وہ سچ تھا؟ ایون نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کب کہا وہ سچ تھا؟ وہ بس میرا ایک خیال تھا اور اگلے سیشن میں میرا خیال بدل چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔
مجھے لگا کہ گھر میں کوئی گھس آیا ہے، اسی لیے میں نے ہاتھ میں اپنی حفاظت کے لیے گلدان تھام رکھا تھا۔ طوفان آنے کی وجہ سے گھر کی لائٹ چلی گئی تھی، سو میں اندھیرے میں قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ جینا اس کے سامنے ملاقاتی کمرے میں موجود تھی، لیکن وہ ماضی میں کھو گیا تھا۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ لاؤنج کی کھڑکی کا پردہ اٹھا ہوا تھا۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ بے حد مدھم سی روشنی لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ باہر سے تیز ہواؤں اور آندھی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے صوفے پر یزین بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اس جارڈن کو سمجھا دیا ہے، وہ آئندہ تم پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ سائے میں لپٹا وجود اسے سب بتا رہا تھا۔ یزین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہارا محافظ ہوں یزین، میں تمہیں ہر کسی سے پروٹیکٹ کروں گا۔ زیان یزدان تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یزین بے حد آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کے لیے لڑ سکتا تھا۔ تمہارا نام بہت اچھا ہے۔ تمہارے بابا نے بھی تمہارا عربی نام رکھا تھا۔ ویسے تمہارے ماما بابا کو پتا ہے کہ تم اس وقت میرے گھر پر ہو؟ وہ بنا کسی تکلف کے بڑے آرام کے ساتھ زیان سے باتیں کر رہا تھا۔ دور سیڑھیوں کے پاس کھڑے جارڈن کو یزین کی سفید شرٹ اندھیرے میں نظر آ رہی تھی، لیکن اسے اس کے سامنے جدھر وہ دیکھ کر بات کر رہا تھا وہاں اندھیرے کے باعث کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان پر بجلی کڑکی۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے روشنی پھیلی۔ یزین نے مجھ سے زیان کا ذکر پہلی بار کیا تھا اور مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ کافی کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ جینا کے ہاتھ سے کافی کا کپ گرتے گرتے بچا۔ وہ دونوں آج پھر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یزین قدرے مطمئن سا بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر ایمن اس سے باتوں ہی باتوں میں سوال جواب کر رہے تھے۔ وہ اس سے سب کچھ اگلوا رہے تھے اور یزین سب اگلتا گیا۔ جارڈن مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کا کوئی دوست ہے جس سے آپ باتیں کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی یزین کے چہرے پر سناٹا چھا گیا۔ لب سل گئے۔ وہ گم سم سا چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے دوست نے اس پر چاقو سے وار کیا تھا اور پتہ ہے وہ ڈر گیا تھا۔ مجھے بھی وہ ایسے ڈر ڈر کر بتا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر یزین پر ڈالی، پھر بچوں کی طرح اپنا منہ بگاڑا۔ ہیون مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ بچوں کی طرح ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا تو یزین کھلکھلا کر ہنسا۔ اس کا نام زیان یزدان ہے، وہ میرا محافظ ہے، وہ کسی کو مارتا نہیں ہے، وہ بس ڈراتا ہے۔ اس نے جوش میں آتے ہوئے ایون کو زیان کے متعلق بتا ڈالا۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی ملواؤ اپنے محافظ سے۔ کدھر رہتا ہے وہ؟ کیا وہ بھی آپ کی طرح چھوٹا ہے؟ اس کے ممی بابا اسے یہاں اکیلا آنے دے دیتے ہیں؟ وہ کیسا دکھتا ہے؟ ایک ساتھ اتنے سارے سوالات پر یزین ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر کچھ سوچنے لگا، جیسے وہ ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ہوا یزین؟ آپ مجھے نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے یزین کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا۔ وہ اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ کدھر رہتا ہے، کیسا دکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا منہ چھپا کر رکھتا ہے اور وہ مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، بس یہی کہتا ہے کہ میں تمہارا محافظ ہوں اور 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 اس نے مجھے اس کے بارے میں کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے، پلیز یہ بات اور کسی کو مت بتائیے گا، زیان ناراض ہو جائے گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایون سے منت کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ایون نے اس بات میں سر ہلایا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں لگا کہ وہ یزین کا کیس سمجھ چکے ہیں۔ آسمان پر بجلی کڑکی۔ لاؤنج میں لمحے بھر کو روشنی پھیلی۔ وہاں کا منظر اجالے میں واضح ہوا۔ یزین کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا اور اس کے سامنے وہاں کوئی نہیں تھا۔ یزین اکیلا بیٹھا خلا میں نہ جانے کس سے باتیں کر رہا تھا۔ جارڈن کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ یزین کس سے بات کر رہا تھا؟ کیا وہ اکیلے میں خود سے باتیں کرتا تھا؟ کیا وہ پاگل ہو چکا تھا؟
وہاں کوئی نہیں تھا. وہ پاگلوں کی طرح کھڑکی کی جانب دیکھ کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا. وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. اچانک اس کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے. وہ بس رو دینے کو تھا. جانا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. وہ مزید الجھتی جا رہی تھی. شیزوفرینیا. یزین شیزوفرینیا کا شکار ہو چکا تھا. اس ڈس آرڈر کے اندر مریض ایسے واقعات، لوگ، مناظر تصور کرتا ہے جو در حقیقت پیش ہی نہیں ہوتے. وہ اکثر ایسے لوگوں سے ملتا ہے، باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. وہ سب بس اس کا خیال ہوتا ہے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی. سانسیں تھم چکی تھیں. وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی. All I'm trying to say is Zayan never existed. It was all Yazeen's illusion. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیان در حقیقت موجود ہی نہیں تھا. وہ صرف یزین کا خیال تھا. جینا کے جسم کا تمام خون خشک ہو گیا. ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرنے ہی والا تھا کہ اس نے کپ مضبوطی سے تھاما. وہ گہرے شوق کے مارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ڈاکٹر ایون کو گھور رہی تھی. زیان کا تصور صرف یزین کی بنائی گئی خیالی دنیا میں تھا. یزین کا دماغ اس سب ٹراما کو جھیل نہیں پا رہا تھا. وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا اور اس سب کے درمیان اس نے آگے پیش آنے والے واقعات تصور کرنا شروع کر دیے. وہ حقیقی دنیا کو چھوڑ کر اپنی خیالی دنیا میں جینے لگا. تبھی اسے حقیقت میں پیش آنے والے کئی واقعات یاد نہیں رہتے تھے. وہ حقیقت میں اپنا تحفظ نہیں کر پایا تھا. اسی لیے اس نے اپنے دماغ میں ایسے کردار کو جنم دیا جو اس کی حفاظت کرتا تھا، اسے ہر ایک سے بچاتا تھا. اور اس کردار کا نام تھا زیان یزدان، اس کا محافظ. وہ اتنا کہہ کر لمحے بھر کو رکے. جینا کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے. وہ یہ سب تسلیم ہی نہیں کر سکتی تھی. وہ اس بات کو پروسیس نہیں کر پا رہی تھی. یزین اسی طرح فرش پر لیٹا تھا. اس کا سیاہ سوٹ گردآلود ہو رہا تھا. لونا دور بیٹھی اسے گھور رہی تھی. آنکھوں کے آگے ماضی کی تمام جھلکیاں چھانے لگیں. کوئی اس کے قریب آ رہا تھا. ہر طرف اندھیرا تھا. اب کوئی اس کے اوپر چڑھ رہا تھا. اس کے کپڑے اتار کر دور پھینک دیے گئے تھے. چھپکلی نے مکڑی کو کھا لیا تھا. اس نے نا امیدی کے ساتھ گردن جھکا لی تھی. کوئی اس کے جسم کو چھو رہا تھا. اس کی گردن کسی نے زور سے دبائی تھی. کسی کے ناخن اس کی گردن پر چبھ رہے تھے. وہ چلا رہا تھا، رو بھی رہا تھا. درد کی شدت بڑھ گئی تھی. کسی نے اس کے کان کے پاس کچھ گنگنایا تھا. وہ کانوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا مگر پھر بھی اسے آواز صاف سنائی دے رہی تھی. اس کے بدن سے بہتا خون فرش پر پھیل رہا تھا. کوئی اسے تھپڑ مار رہا تھا. پھر کسی نے اس کے پیٹ میں ایک مکہ رسید کیا تھا. بے شمار لاتیں اس کے منہ پر ماری گئی تھیں. بے تحاشا گندی گالیاں اس کے اور اس کی ماں کے لیے نکالی گئی تھیں. Maybe you think that you can hide. آواز اس کے قریب آ رہی تھی. ایک دم کسی نے اس کے سر کے اوپر سے بوری اٹھائی تھی. کوئی زبردستی اس کے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا تھا. وہ تڑپ اٹھا. درد اس کی برداشت سے باہر ہو گیا. اب ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی. کوئی اس کے کان کے قریب بری طرح چیخ رہا تھا. وہ ماضی کے تمام واقعات کو آپس میں مکس کر گیا تھا. سب کچھ تیزی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے آگے گردش کرنے لگا. اس کا ذہن یہ سب سہ نہیں پا رہا تھا. سب اس کی پہنچ سے باہر ہو گیا تھا. بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ میں دھند چھانے لگی. سب مناظر دھندلے پڑ گئے. اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. اس نے اپنے ذہن پر زور دیا. کیا اس کی نظر کمزور ہو رہی تھی؟ اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے جسم سے قابو کھوتا جا رہا ہے. وہ اپنے ہی جسم میں ٹریپ ہو گیا تھا. یوں کہ اب اس کا جسم اس کا نہیں رہا تھا. وہ اپنی آنکھوں کے پیچھے بیٹھے تماشائی بن کر دنیا دیکھنے لگا. اس کا جسم تو یہیں موجود تھا مگر وہ کسی اور جہاں میں گم ہو گیا تھا. اور وکٹر، اس کا کیا ہوا تھا؟ ملاقات کا وقت ختم ہونے والا تھا. اس نے اپنا آخری سوال جارڈن سے کیا. وہ واپس آیا تھا مگر اس رات اس رات اس رات وہ جارڈن کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا.
زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ جینا نے اس کی بدلتی حالت کو دیکھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، پاگل، یزین پاگل ہو گیا تھا، پاگل، پاگل، پاگل۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگے۔ یزین اب 9 برس کا ہو چکا تھا۔ اس واقعے کو 3 سال بیت چکے تھے، لیکن جب اس نے جارڈن کو کسی سے فون پر بات کرتے اور وکٹر کا نام لیتے سنا تو تکلیف پھر سے تازہ ہو گئی۔ 3 سال جیل کاٹنے کے بعد وکٹر واپس آ چکا تھا۔ جارڈن اڈے پر اس سے ملنے گیا تھا۔ اس نے جا کر وکٹر کا گریبان پکڑا۔ وہ اس شخص کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میں پڑنے والا تھا۔ اگر وقت پر وہ ڈاکٹر جانس کو بلیک میل نہ کرتا تو آج وہ جیل کے اندر ہوتا۔ ان دونوں کے بیچ کافی بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بری طرح مارا تھا۔ ان کے گروپ کے لوگوں نے ان دونوں کو چھڑوایا، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے کی جان لے لیتے۔ وہ گھر واپس آیا تو کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، منہ سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ وہ آتے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کھول دروازہ، کمینے انسان! رات کا دوسرا پہر تھا۔ جارڈن اپنے کمرے میں دوائی کے زیر اثر مدہوش لیٹا ہوا تھا، جبکہ یزین لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اور ساتھ ہی وکٹر کے چلانے کی آواز۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کا جسم سن ہو گیا، جیسے بدن کا تمام خون کسی نے نچوڑ ڈالا تھا۔ کھول دروازہ، بڑا آیا مجھ پر ہاتھ اٹھانے والا، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ وہ دروازے کو مکے ٹھڈے مارتے ہوئے چلا رہا تھا۔ یزین کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس کے دماغ میں کئی آوازیں، کئی مناظر ایک ساتھ جگمگائے، اور اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ سیاہی میں چمک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھائی۔ وہ ابھی دروازہ دوبارہ کھٹکھٹانے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھول دیا گیا، اور سامنے کھڑے یزین کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ ان کا آمنا سامنا 3 سال بعد ہو رہا تھا۔ وکٹر نے ایک نظر یزین پر ڈالی۔ مجھے بھول تو نہیں گئے میری جان؟ کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجی تھی۔ نہیں، کیسے بھول سکتا ہوں؟ آواز سرد اور لہجہ سپاٹ تھا۔ کافی بڑے ہو گئے ہو، آواز بھی بدل گئی ہے۔ دل میں پھر کسی گھٹیا خواہش نے جنم لیا۔ یزین سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ حیران ہوا، پھر اپنی حیرت کو دباتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ یزین اسے دروازے پر چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا، پھر سیڑھیوں کے نیچے موجود دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا۔ وکٹر نے ایک نظر اوپر دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ جارڈن اوپر ہی ہوگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اوپر جا کر اس کی جان لے لے، لیکن پھر دل میں ایک اور خیال جاگا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے یزین کے پیچھے چل دیا۔ وہ ابھی بھی بچہ تھا، وہ اسے آرام سے قابو کر سکتا تھا۔ 3 سال تک اس نے خود پر قابو رکھا تھا، اب اگر قدرت اسے موقع دے رہی تھی تو وہ پیچھے کیوں ہٹتا؟ تہخانے کا چور دروازہ آج بھی کھلا پڑا تھا۔ یزین پہلی بار کی طرح آج بھی وہیں جا کر چھپا تھا۔ وہ مسکرایا۔ بچے کتنے بھولے ہوتے ہیں نا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے تہخانے میں قدم بڑھانے لگا۔ میری جان نے مجھے مس کیا؟ وہ آہستہ آہستہ زینے اتر رہا تھا۔ یزین اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلی بار کی طرح آج بھی وہ وہیں کونے میں جا کر چھپ گیا ہوگا۔ چھپنا فضول ہے، آؤ ادھر میرے پاس۔ وہ تہخانے کے کونے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہاں آج بھی کئی بوریاں پڑی تھیں۔ اس کے ہاتھ ایک بوری کی جانب بڑھے۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے واپس پلٹنا چاہا، لیکن اسی لمحے کوئی بے تحاشا بھاری چیز اس کے سر کے پچھلے حصے پر آ کر پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اسے کوئی سایہ نظر آیا تھا، اور پھر ارد گرد کی تمام چیزیں دھندلی ہونے لگیں۔ اس کا دماغ چھول رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے فرش پر گرا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اسے نیچے گرتے ہوئے دیکھ کر سامنے کھڑے وجود کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ہاتھ میں تھاما پتھر اس نے دور پھینکا، پھر جلدی جلدی واپس پلٹا۔ تہخانے کے شروع میں 2 بڑے بڑے کین رکھے تھے۔ اس نے ایک کین کھولا، پھر واپس وکٹر کے پاس آیا۔ وہ کین الٹتے ہوئے اس میں موجود پیٹرول ارد گرد چھڑکنے لگا۔ ایک کین ختم ہو چکا تھا۔
وہ واپس آیا، پھر دوسرا گیند تہخانے کی دیگر چیزوں پر انڈیلا۔ وکٹر بھاری سر کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا سر اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد تمام چیزیں گھومتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ تہخانے کے سرے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ماچس کی ڈبی نکالی، ایک تیلی پر آگ لگائی، پھر نظر گھما کر وکٹر کو دیکھا جو نیم بے ہوش تھا، اپنی جگہ پر پڑا تھا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے سے بے حد خون بہہ رہا تھا۔ اس نے آگ میں لپٹی تیلی وکٹر کی جانب پھینکی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ لگا تھا اور آگ ہر سو پھیل گئی تھی۔ آگ میں جلتی ہر چیز کا عکس اس کی آنکھوں میں نمایاں ہوا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جارڈن گہری نیند کے بعد اٹھ چکا تھا۔ اسے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آنے لگی۔ وہ آرام آرام سے نیچے بڑھا۔ جارڈن، وکٹر! باہر اس کے گروپ کے لوگ آوازیں لگا رہے تھے۔ وکٹر جارڈن کی طرف گیا تھا۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ ایک دوسرے کو جان سے نہ مار دیں۔ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ وکٹر کدھر ہے؟ مجھے کیا پتا وہ کدھر ہے، ہکتاہٹ کے ساتھ اس نے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو، تم نے ہی اسے میسج کر کے یہاں بلایا تھا۔ اس نے کب وکٹر کو میسج کیا؟ اچانک وکٹر کی دردناک چلانے کی آوازیں گھر میں بلند ہوئیں۔ جارڈن کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وکٹر واقعی اس کے گھر پر موجود تھا۔ آوازیں نیچے تہخانے سے آ رہی تھیں۔ وہ سب ایک ساتھ اندر بھاگے۔ تہخانہ پوری طرح آگ کی زد میں آ چکا تھا۔ وکٹر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر طرف آگ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا جسم آگ میں جھلس رہا تھا۔ وہ چلایا، پھر درد کے مارے دہاڑا۔ وہ زندہ آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پھر دیوار کے ساتھ کھڑی لکڑی کی الماری جو آگ میں لپٹی ہوئی تھی یکدم اس کے اوپر آ کر گری۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ اسے لگا کہ اس کے دماغ کی تمام رگیں پھٹ جائیں گی۔ وہ اپنے اوپر سے الماری اٹھانے کی ہمت بھی کھو چکا تھا۔ دھوئیں کے باعث اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کی جلد پگھل رہی تھی۔ جسم کا تمام گوشت دکھنا شروع ہو گیا تھا۔ فرش اس کے خون میں نہا چکا تھا۔ وہ رویا، تڑپا، چلایا، چیخا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ اپنے کیے گئے اعمال کا حساب دے رہا تھا۔ وہ دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وکٹر کی چیخیں آج اسے سکون بخش رہی تھیں۔ پھر دھوئیں کے باعث اسے کھانسی ہونے لگی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر واپس جانا چاہا اور اسی پل آگ تیزی کے ساتھ اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا ذہن سن ہو گیا۔ تبھی آگ میں تپتا لوہے کا سریا چھت سے آ کر اس کی کمر پر لگا۔ وہ جھٹ سے نیچے فرش پر جا گرا۔ وہاں آگ بہت پھیل گئی تھی۔ کوئی چلا رہا تھا، بری طرح مدد کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ کچھ لوگ تہخانے میں آ رہے تھے۔ دور سے پولیس کا سائرن بج رہا تھا، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ 9 سال کی عمر میں اپنے ریپسٹ کو اس کے دردناک انجام تک پہنچا چکا تھا۔ وکٹر وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔ اس نے اپنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ ایمبولینس کے پہنچنے تک اس کا جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہو گیا تھا، جبکہ یزین کو اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کی کمر کا کچھ حصہ جلا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ محض ایک ملاقات میں ہی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکا تھا۔ وہ آگ میں نے نہیں لگائی تھی، وہ یزین نے لگائی تھی۔ وہ میسج بھی میں نے نہیں کیا تھا، وہ یزین نے کیا تھا۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے۔ وہ ہم سب سے بدلہ لے رہا تھا۔ وہ غصہ نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اسی کا حقدار تھا۔ لیکن پولیس نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ گروپ کے تمام لوگوں نے میرے خلاف بیان دیا۔ سب نے یہی کہا کہ دن میں ہم دونوں کا جھگڑا ہوا تھا، اسی وجہ سے میں نے وکٹر کو گھر بلا کر مار ڈالا۔ یزین بچہ تھا، اس پر شک بے بنیاد تھا، اور پھر وہ موقع واردات پر بری حالت میں ملا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ لیکن میں جانتا ہوں وہ یزین ہی تھا جس نے آگ لگائی تھی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ یزین کدھر گیا اور کدھر نہیں۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ ثبوت مکمل نہ مل پانے پر مجھے سزائے موت نہیں دی گئی تھی، تاعمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ باقی کی باتیں تم ڈاکٹر ایون سے پوچھ سکتی ہو۔ اس نے دروازے کے پار کھڑے حوالدار کو اشارہ کیا۔
وہ واپس اپنی جیل میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے HM پریزن ایڈمبرا کا بورڈ موجود تھا۔ جانا مین گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ خشک اور خنک ہواؤں میں اڑتی اپنی سیاہ زلفوں کو وہ بار بار پیچھے کی جانب کر رہی تھی۔ وہ پیلے، نارنجی اور سرخ پتوں کو اپنے پیروں کے نیچے رونتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چلتی گئی۔ ارد گرد درختوں پر نہ ہونے کے برابر موجود بھورے اور سنہری پتے سرد اور ریگانی ہواؤں کے ساتھ اڑ اڑ کر سڑک پر آ کر گر رہے تھے۔ تو کیا واقعی یزین بس شیزوفرینیا کا شکار تھا؟ وہ بہت دیر غور کرنے کے بعد بولی، میری یہ دوسری تھیوری بھی غلط ثابت ہوئی۔ جب میں ایک دفعہ یزین سے ملنے اس کے بورڈنگ اسکول گیا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہوں نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ جنا اضطراب کے ساتھ اپنا پہلو بار بار بدل رہی تھی۔ سچ آخر کیا تھا؟ یزین کچھ مہینے زیر علاج رہا۔ علاج کے دوران بھی یہ بات سامنے آئی کہ یزین کو جسمانی طور پر ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر مار پیٹ کے نشان اس چیز کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ڈاکٹر ایون اس کے پاس چکر لگاتے رہتے تھے۔ ایلیزڈر کو جب پوری بات کا پتہ چلا تب وہ یزین سے اسپتال ملنے آیا تھا۔ وہ کافی شرمندہ تھا۔ اسے اپنی زندگی کے مسائل میں یزین کا ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ اب تک جوئس اسے اپنے ساتھ لے گئی ہوگی، لیکن پھر پوری حقیقت جاننے کے بعد وہ ہر ہفتے اس سے ملنے آنے لگا۔ یزین نے جوئس کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اس سے ملنے کا وعدہ کر کے ملنے نہیں آتی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد یزین نے اس کے آنے کی امید مکمل طور پر چھوڑ دی۔ اس کی کمر کا زخم وقت کے ساتھ بھر گیا تھا۔ باقی گھاؤ بھی بھر رہے تھے، لیکن نشان باقی رہ گئے تھے جو کہ تا حیات اس کے ساتھ رہنے والے تھے، کسی بری یاد کی طرح۔ اس کے مکمل ٹھیک ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے اس کا سرکاری بورڈنگ اسکول میں داخلہ کروا دیا گیا تھا۔ یزین 10 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی پڑھائی دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ زندگی پہلے سے قدرے بہتر ہو گئی تھی، لیکن جو شخصیت اس کی پچھلے کچھ سالوں میں بنی تھی وہ پھر کبھی بدل نہ پائی۔ ڈاکٹر ایون کو یزین کے کیس سے متعلق کچھ تجسس تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ یزین نہ تو اداکاری کرتا ہے اور نہ ہی وہ کچھ تصور کرتا ہے۔ آخر ایسا کیا تھا جو وہ مس کر رہے تھے؟ انہوں نے اپنے کیریئر میں بے شمار نفسیاتی امراض کا علاج کیا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی مرض یزین کے مرض سے نہیں مل رہا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہے تھے جب یزین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی ڈاکٹر ایون ایک لمحے کو رکے، پھر بغور یزین کو دیکھنے لگے۔ وہ بالکل سیدھا چل رہا تھا، پورے اعتماد چال چلتے، بڑے بڑے ڈگ بھرتے وہ کرسی پر آ کر بیٹھا۔ ڈاکٹر ایون بھی اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہوئے۔ وہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے کچھ تلاش کر رہے ہوں، اور انہوں نے محسوس کیا کہ آج اس کی آنکھوں میں سختی چھائی ہوئی تھی اور چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ میں دھند چھانے لگی، سب مناظر دھندلانے لگے۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے جسم سے قابو کھوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے ہی جسم میں ٹریپ ہو گیا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے اس ماسک کے پیچھے کون ہے، یہ دیکھنا تو بنتا ہے۔ لائلہ کے قدم زیان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ بالکل زیان کے مقابل آ کر بیٹھی۔ وہ جب سے آیا تھا خاموش تھا۔ ایون کو اس کی خاموشی کھٹک رہی تھی۔ یزین تو اب ان سے باتیں کرنے لگا تھا، بہت زیادہ نہ صحیح، لیکن وہ ایون کے ساتھ کئی باتیں شیئر کر لیتا تھا۔ کیا آج وہ کسی بات پر ناراض تھا؟ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں کے تصورات بدلے ہوئے تھے۔ نگاہوں کی نرمی اور ان میں اتری تکلیف غائب تھی۔ وہ جو ابھی گوتم بدھ بنا بیٹھا تھا اس میں جان آ گئی تھی۔ ڈھیلی پڑی جسامت میں چستی چھا گئی۔ وہ ایک لمحے کے اندر اندر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مغرور اٹھی گردن، غسیلی آنکھیں بنا پلک جھپکے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے آنسوؤں میں بھیگے چہرے کو پل بھر میں صاف کیا، پھر اس نے کچھ دیر سوچا۔ لائلہ نے زیان کے چوغے کا ہڈ اتارا۔ اس نے نیچے ماسک پہن رکھا تھا۔ پیچھے بیٹھی جینا اپنی تیز ہوتی دھڑکن سن سکتی تھی۔ لائلہ نے ایک نظر گھما کر جینا کو دیکھا، پھر واپس زیان کو دیکھا۔ یزین کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔
مجھ سے بات کرو، بتاؤ آج کل کیا چل رہا ہے؟ نہیں۔ سپاٹ اور گہری آواز۔ اس نے نظر اٹھا کر ایون کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج نرمی نہیں تھی، وہ سرد پڑی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ کسی شکاری کی طرح ایون کو گھورنے میں مگن تھا۔ لائلا اس کا ماسک اتار رہی تھی۔ جانا نہ جانے کیوں مگر اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ہونٹ سل چکے تھے، گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے موجود کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے اندر کی لائٹ جلانا ضروری نہیں سمجھا۔ اسے اندھیرے ہمیشہ سے پسند تھے۔ اس رات یزین نہیں لگ رہا تھا۔ جوں جوں ڈاکٹر ایون اسے آگے کی کہانی سنا رہے تھے، جینا کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی تھی۔ یزین، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ایون نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی جانب بڑھایا۔ اس نے جھٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ ایون کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی اس کی حرکت کو بھانپ گیا تھا۔ یزین اتنا چالاک اور ہوشیار تو نہیں تھا۔ لیکن ہمیں تم سے بات نہیں کرنی۔ آج وہ مدھم اور آرام کے ساتھ نہیں بول رہا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز اکھڑا اکھڑا تھا۔ لائلا نے اس کے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ وہ تہخانے میں موجود تھا۔ ایون کے سامنے بیٹھی جینا نے دل کی ایک دھڑکن مس کی۔ ہم کون؟ انہوں نے تھوک نکلتے ہوئے سوال کیا۔ لائلا کی آنکھیں زیان کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے آئینے میں اپنی بھوری آنکھوں کو گھورا، ہاتھ میں تھامی ڈبی سے سیاہ رنگ کی کوئی چیز نکالی۔ اب وہ آنکھوں کے گرد اپنی انگلیاں ٹکائے ان میں کچھ ڈال رہا تھا۔ ہم کون یزین، مجھے بتاؤ۔ وہ ذرا غصے میں بول اٹھے۔ اچانک کمرے کی تمام لائٹس آف ہو گئیں۔ لائلا ہمت کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ جینا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کا دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ بھوری گہری آنکھیں سیاہ پوسیلیوں سرد آنکھوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر میز پر رکھا، پھر شیشے کے ساتھ لگی کھونٹی پر نظر گھما کر سیاہ چوغے کی جانب دیکھا۔ میں اور یزین، ہمیں تم سے بات نہیں کرنی، آئندہ ہم سے ملنے مت آنا۔ وہ دبے دبے غصے میں چلاتے ہوئے اسے دھمکی دے رہا تھا۔ جینا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ حقیقت اس کے سامنے تھی، کڑوی اور اٹل حقیقت۔ اس کا دل اور دماغ دونوں ہی یہ بات تسلیم نہ کر پائے۔ وہ سیاہ چوغا پہن چکا تھا۔ شیشے میں اس کا عکس دکھائی دیا۔ اس کا آہنی جسم، مضبوط بازو، ابھرتے ہوئے پٹھے، کشادہ سینہ اور شانے سیاہ چوغے میں عین نمایاں تھے۔ پیچھے دیوار پر لٹکے مختلف چھرے، چاقو اور کلہاڑیاں شیشے میں نظر آ رہی تھیں۔ لائلا کبھی زیان کی جانب دیکھتی اور کبھی جینا کی جانب۔ اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے پلکیں جھپکیں لیکن منظر تبدیل نہ ہوا۔ وہ گہرے شوق میں تھی۔ ڈاکٹر ایون کی باتیں سن کر جینا کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ دماغ میں درد کی ٹیسیں اٹھیں، جسم کا تمام تر خون جیسے کسی نے لمحے بھر میں نچوڑ نکالا تھا۔ تم کون ہو؟ ڈاکٹر ایون اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں کچھ صحیح سے دیکھ نہیں پائے، لیکن وہ اس کی لمبی لمبی سانسوں کی آواز سن سکتے تھے۔ زیان یزدان، میرا نام زیان یزدان ہے۔ ڈاکٹر ایون نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے چھونا چاہا۔ کمرہ دوبارہ روشنی میں نہا گیا۔ انہوں نے اپنے سامنے والی کرسی کی جانب دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ منہ پر ماسک چڑھاتے ہوئے اس نے چوغے کا ہڈ نیچے گرایا۔ وہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ یہ تو یزین ہے۔ لائلا نے ایک نظر جھکا کر یزین کے لٹکے چہرے کو دیکھا، پھر ایک نظر گھما کر جینا کو دیکھا جو اسے سن نہیں پا رہی تھی۔ وہ کسی اور ہی کیفیت میں خود کو سنبھالنے کھڑی تھی۔ اور اس دن مجھے پتا چلا کہ نہ یزین جھوٹا تھا نہ باقی سب۔ در حقیقت یزین ہی زیان ہے اور زیان ہی یزین ہے۔ جسم ایک ہے، روحیں دو، انسان ایک ہے، عادتیں، مزاج، طبیعت مختلف۔ ڈاکٹر ایون نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے لیکن وہ کچھ نہ سن پائی۔ دماغ معوف ہو چکا تھا۔ مجھے اندھیرے میں چلنے کی عادت ہے،
یہ انسان کو بھٹکا دیتے ہیں اور مجھے بھٹک جانا پسند ہے۔ مجھے اندھیروں سے خوف آتا ہے۔ جنا کے لائٹ آف کرنے پر یزین نے فوراً لائٹس آن کی۔ آئندہ کبھی میرا اعتبار نہ کرنا۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ جنا کی بھیگتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے یزین نے نرمی کے ساتھ کہا۔ ایک اس کا جان سے عزیز ساتھی تھا اور ایک اس کا جانی دشمن۔ ایک اس پر جان دیتا تھا اور ایک اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ ایک یزین تھا اور ایک زیان تھا۔ انسان ایک تھا اور جذبات دو طرح کے تھے۔ اس لمحے وقت اور قسمت کے اس کھیل نے جنا کی زندگی کو مزید الجھا دیا تھا۔ اس کا دوست ہی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اور اس کے بعد یزین مجھ سے پھر کبھی نہیں ملا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ ہی ملنے سے انکار کر دیتا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ مجھ سے ڈرتا تھا۔ مجھ سے ملتے ہوئے اور پھر کچھ سال بعد تو وہ مکمل طور پر کہیں غائب ہو گیا۔ جنا کی آنکھوں میں درد کے مارے سرخی اتری۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حقیقت تلاش کرنے کی اسے اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے بہت عرصہ یزین کے کیس پر غور کیا اور اب اپنے تجربے اور علم کے مطابق میں مکمل طور پر شیور ہوں کہ یزین کو ملٹیپل آئیڈینٹی ڈس آرڈر تھا، جسے آج دنیا ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کے نام سے جانتی ہے۔ اس ڈس آرڈر کے اندر ایک انسان کے اندر دو یا زائد شخصیات موجود ہوتی ہیں۔ ایک ہوسٹ ہوتا ہے جو کہ یزین ہے، اور باقی اس کی آلٹر ایگو جو کہ زیان ہے۔ وہ شخصیات الگ طریقے سے سوچتی ہیں، مختلف کام سر انجام دیتی ہیں، الگ الگ زندگی جیتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے بول چال، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کا انداز بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ ایسے جیسے ایک ہی جسم میں کئی انسان بستے ہوں جو اپنے اپنے وقت پر سامنے آتے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اور پھر واپس کسی دوسری شخصیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس ڈس آرڈر والے انسان کی میموری میں گیپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی یزین کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسے بہت سے واقعات یاد نہیں رہتے تھے کیونکہ جس وقت وہ واقعہ پیش آتا تھا اس وقت یزین موجود ہی نہیں ہوتا تھا، اس وقت زیان وہاں موجود ہوتا تھا۔ وہ بولتے گئے اور جنا ٹرانس کی کیفیت میں سب سنتی گئی۔ زیادہ تر کیسز میں شخصیات کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ شخص اپنی دوسری شخصیت کو کسی دوسرے انسان کی طرح دیکھتا ہے، جیسے کہ یزین وہ زیان کو اپنے محافظ کے طور پر دیکھتا ہے۔ لیکن اکثر کیسز میں ایک شخصیت کو سب پتہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ زیان وہ یزین اور اپنے بارے میں سب جانتا ہے۔ بعض اوقات ایک شخصیت زیادہ ڈومینیٹنگ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ہوسٹ کو کنٹرول کرنے لگتی ہے۔ زیان بھی وہی کرتا ہے۔ جب کئی سال پہلے یزین نے پہلی بار مجھ سے زیان کا ذکر کیا تھا تو اس کے بعد کئی سیشنز میں نے اس سے زیان کے متعلق بار بار پوچھا تھا، لیکن وہ ڈر جاتا تھا۔ وہ زیان کے ذکر پر مزید بگڑ جاتا تھا۔ اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیان نے ہی اسے ڈرایا دھمکایا ہوگا۔ تو کیا یزین کو کبھی زیان کا پتہ نہیں چلا؟ کیا وہ اب تک انجان ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کر اٹھی۔ یزین اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن زیان تو یہی چاہے گا کہ یزین کو کبھی اس کے متعلق پتہ نہ چلے، ورنہ ایسا ہونے پر یزین خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ بس اتنا بہت تھا، اس کے آگے وہ کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ اس نے فائل اپنے ہاتھ میں تھامی اور ایک نظر ڈاکٹر ایون کو دیکھا۔ شاید آگے مجھے آپ کی ضرورت پڑے، امید ہے اگلی بار آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ڈاکٹر ایون نے بڑی مشکل کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی ڈاکٹر ایون کے گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ خوابوں کا محل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، جس کا شور خاموشی میں سنائی دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ رو دے، اتنا روئے کہ پھر کسی کے چپ کروانے پر بھی چپ نہ ہو۔ وہ بہت ہمت والی، نڈر اور بہادر لڑکی تھی، لیکن آج وہ ہمت ہار چکی تھی۔ اس کے قدم خلا میں بڑھ رہے تھے، وہ بھٹک رہی تھی، اسے واپسی کا راستہ یاد نہیں تھا۔ وہ دوبارہ واپس آنا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے کھو جانا چاہتی تھی۔ حقیقت بے حد تکلیف دہ تھی۔ وہ سب چیزوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ کر بھی لے تو سہارا کون بنے گا؟ وہ ایلسٹر کے مرنے کے بعد ایک بار پھر تنہا رہ گئی تھی۔
لیکن اسے تنہا رہ جانے کی عادت تھی۔ وہ خود کو خود ہی سنبھالنے کی عادی تھی۔ وہ جتنی نا امید تھی اتنی ہی امید کے ساتھ خلا سے واپس لوٹی تھی، کیونکہ حالات جتنے بھی ناممکن اور اس کے خلاف ہو جائیں وہ انہیں اپنے مطلب کے مطابق موڑ لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جینا ایلیسٹر تھی۔ اور یہاں ختم ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ، اور آج کی ایپیسوڈ بہت مزے کی تھی اور مجھے بہت اچھا لگا جب زیان نے وکٹر کو جلا دیا۔ وہ تھا ہی اس قابل کہ اسے جلا دیا جائے۔ ویسے ایز اے مسلم تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جلا دیا جائے، کیونکہ جلانے کی سزا کا اختیار انسانوں کو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہم انسان ہیں، دل خوش ہوا بہرحال کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا۔ اور جہاں تک اس ڈس آرڈر کا تعلق ہے، تو جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ریویوز میں کہا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، تو ہاں یہاں یہ بات پروف ہوتی ہے کہ اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ اور وہ جو ڈبل پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک ہی شخص جو ہے وہ دو مختلف زندگیاں جی رہا ہوتا ہے، تو یزین اور یزدان ون باڈی اینڈ ٹو ڈفرنٹ مین والی کہانی چل رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ لائلا کو پتا چل چکا ہے کہ یزین اور زیان ایک ہی ہیں۔ اب لائلا کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے یہ ابھی نہیں سامنے آیا، اور کیا وہ چلی جائے گی اس کنڈیشن میں چھوڑ کے جینا کو، یا پھر اس کے ساتھ رہے گی اس بدلتی ہوئی سچویشن میں، اور ازلان کو پتا چلے گا اس بارے میں یا نہیں پتا چلے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ابھی ہمیں ملنا باقی ہیں۔ تو ابھی مجھے کچھ اندازہ ہو نہیں پا رہا۔ اگر آپ کو کوئی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سچویشن میں اب آگے کیا ہوگا تو ضرور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے۔ بھائی میں تو آپ لوگوں کو اپنا ریویو اور اپنی تھیوریز بتاتی ہوں، لیکن آپ مجھے نہیں بتاتے۔ یہ مجھے کچھ شکایت سی ہوتی جا رہی ہے آپ لوگوں سے، بھائی آپ کی تھیوریز کہاں ہیں، آپ کیوں نہیں شیئر کر رہے؟ تو جلدی جلدی شیئر کیجئے، آپ کی کیا تھیوری ہے، آگے ناول میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ مجھے بھی تو مزہ آئے نا آپ کی تھیوریز سن کے یا پڑھ کے۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔